अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद ले जनाब। तालियां क्या बजीं, तारीफें क्या हुई कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ने तो काम ही उठा कर रख दिया। 12 घंटे नहीं गुजरे कि दो बड़े बड़े ना सिर्फ सरप्राइज मिल गए हैं बल्कि अब कुछ ऐसे ऐलानात भी सामने आ रहे हैं जिसने बहुत सारे लोगों के कानों में से धुएं निकाल दिए। और ख़ास तौर पर जमान पार्क जो इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पर भी इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतरीन दिमाग हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं, क्योंकि सरप्राइज ही ऐसे हैं। जो वाक़यात आ रहे हैं सामने वो हैं ही इतने हैरान कुन कि हर गुजरते लम्हे के साथ जो नई नई स्ट्रेटजीज़ हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत ही हो रही है। अभी कल ही की बात है, हर तरफ इमरान खान की सदाएं थी, हर तरफ इंतखाबात के चर्चे थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है एक ही रात के अंदर सारी की सारी सिचुएशन बदल गई। वो जो इंतखाबात की दुहाई दे रहे थे वो इस वक्त नई दुहाइयाँ दे रहे हैं कि आओ सर न ला के गलते कर लो, तड़ी बड़ी मेहरबानी। कोई आता है, कोई इस तरह की दावत देता है कि जनाब इलेक्शंस हैं, कब कराने हैं? अक्टूबर में कराने, अक्टूबर में करा लें जनाब, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फिर ये वाली दावत भी अचानक आके मिलना शुरू हो जाती है कि जनाब अक्टूबर में इलेक्शन कराने हैं तो कोई बात नहीं, अगर इसके लिए आपको आइन में तरमीम की भी ज़रूरत है तो हम आपको तरमीम के लिए भी मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर देंगे। लेकिन जवाब नहीं आ रहा, जवाब किसी तरफ से हाँ और ना में आ ही नहीं रहा। और ये जो जवाब ना आना है ये अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। और फिर सवाल ये पैदा होता है जनाब कि ये जो हाँ या ना में जवाब है ये आ क्यों नहीं रहा, ये जो क्यों है इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की कोई मिडल लेवल की जो उनके रैंक्स हैं वहाँ पर रब्ता करने की कोशिश की गई, उनसे मुलाकात की कोशिश की गई और इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने की कोशिश की गई। और बताया ये जाता है, रावी हैं इसके वक़ार सती साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जियो के, और जो इमरान खान साहब वैसे ही उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। वक़ार सती साहब ने जो है इस हवाले से इंकशाफ किया है और उन्होंने इस बारे में ये जिक्र किया है कि जनाब मिडिल लेवल की क़यादत के साथ उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान ही पैंदी सट्टी, जो पंजाबी कहते हैं ना पैंदी सट्टी, उनसे एक सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा जनाब आप आएँ, यू आर मोस्ट वेलकम, चाय से पिएँ, बिस्किट खाएँ, लेकिन ये बताएं कि आपके साथ जो भी गुफ्तगू होगी क्या इमरान खान साहब की आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो जो हमारे मामला तय पाएंगे वो उससे बैकआउट नहीं करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे और कोई नया धोखा नहीं देंगे। तो वो जो लोग गए हुए थे, बताया ये जा रहा है कि अच्छा ये जो लोग गए थे ना मिलने के लिए, मैंने भी इस पर थोड़ी सी सर्च की तो पता चला कि ये इनमें से एक शख्सियत वही है जिन्होंने ये वाली ऑफ़र की थी कि जनाब हम आइनी तरमीम कराने के लिए भी सहूलत देने के लिए तैयार हैं। तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि जनाब ये तो हम इस तरह की कोई जिम्मेदारी हम क्या उन्हें तो घर ले नहीं ले सकते। इमरान खान अगले लम्हे क्या कर जाएं ये किसी को भी जो है इसका अंदाज़ा नहीं। और ये बात उनकी ठीक साबित हुई क्योंकि जैसे ही ये जो गुफ्तगू का पहला राउंड है ये इख्तिताम को पहुंचता है तो इमरान खान साहब की तरफ से नया धमाका कर दिया जाता है, नया धमाका। और इमरान खान साहब जो ट्विटर है इसके ऊपर सिलसिलावार कुछ ट्वीट्स करते हैं बड़े लंबे चौड़े से, और उसके अंदर वो जो एक मरतबा फिर लंदन प्लान का जिक्र करते हैं और लंदन प्लान का जिक्र करते हुए इस बात के खदशात का इजहार करते हैं कि लंदन के अंदर पाकिस्तान की मुक़्तदर तरीन शख्सियत की तरफ से जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया जाएगा। और उनका ये कहना है कि ये जो कमज़ोर करने की जो कोशिश है वो हमें की जा रही है, हमारी जो लीडरशिप है उसको मुसलसल जो है वो टारगेट किया जा रहा है, हमारी सोशल मीडिया टीम को टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद फिर उनका ये कहना था कि इक़्तिदार पर काबिज़ इन ख़तरनाक मस्खरों को तो एहसास तक नहीं कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात के इंदराज
اور ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ کی جو اصطلاحات ہیں جو ہے وہ الزامات کے ذریعے یہ عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو کس طریقے سے جو ہے وہ مجروح کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جانب تو ڈرٹی ہیری کا بھی ذکر کیا، پھر اس کو سائیکوپیتھ بھی کہہ دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ جناب لنڈن پلان کے اندر اس بات کی کوئی جو ہے وہ گارنٹی کی گئی ہے کہ جناب ہم نے عمران خان کا راستہ صاف کرنا ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر غیر ملکی انویسٹرز کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ سرمایہ کار تحفظ چاہتے ہیں جو عدالتی نظام پر اعتماد کے بغیر ممکن نہیں، یہ سب بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک مذاق بنا رہے ہیں، اور اسی طرح حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر کے جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بات جو میں نے بتائی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ لاجکس ہیں۔ لاجکس یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو خود ان کی جماعت کے لوگ ہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، اور جیسے ہی عمران خان کو اطلاع ملی کہ جناب یہ جو مڈل لیول پر رابطہ کیا گیا تھا وہاں سے بھی جواب آ گیا ہے، عمران خان نے ایک مرتبہ پھر یہ جو لنڈن پلان ہے اس کا بھونپو بجانا شروع کر دیا، جبکہ ستم تو یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لنڈن پلان کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے وہ اسد عمر ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں۔ یہ سب آن ریکارڈ اس بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ لندن پلان کی اگر کوئی خبر ہے تو وہ صرف عمران خان کو ہی ہے، ہمارے ساتھ یہ لندن پلان کسی بھی صورت ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کو مسئلہ کیا؟ اگر آپ دیکھیں یہ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا نا جی کہ تالیاں کیا بجیں، ساری سچویشن ہی بدل گئی۔ اب یہ تالیاں بجی ہیں کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، جہاں پر جو آئی ایس آئی کی طرف سے جو پلانس ہے اور آئی ایس آئی کی طرف سے جو بھی ریسنٹلی جو انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں اس کو سراہا گیا ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے بھی اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے بھی، اور باضابطہ طور پر وہاں پر تالیاں بجائی گئی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کے لیے۔ اور اسی اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو حالات ہیں ان کو کسی بھی صورت ہم اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے، اور ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اعلامیے میں کہ سوشل میڈیا پر بیرونی اسپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے کی کسی بھی صورت جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا اگر کوئی کام ہوا تو اس کے اوپر سخت ترین جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ ماضی کے اندر یہ جو ایک دم سے افغانستان سے جو دہشت گردوں کے لیے جو مذاکرات کیے گئے تھے انہوں نے کہا جناب اس کے اوپر بھی جو پالیسی ہے وہ ہم ایسے نہیں کریں گے، اور قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمت جہت جامعہ آپریشن شروع کیا جائے گا جو ایک نئے جذبے اور نئی عزم و ہمت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو بات میں نے آپ سے کی کہ عمران خان صاحب نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو ان کے ٹویٹس تھے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جناب یہ جو ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اب اس کا تانے بانے جا کر جڑتے ہیں اسی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں، جہاں پر اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے، اور اب یہ کام آگے بڑھے گا، رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی، اور یہی وجہ ہے پہلے اظہر مشوانی گیا، پھر کچھ اور لوگ گئے، ابھی کچھ اور لوگوں نے بھی جانا ہے، اور تاکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے جس طریقے سے یہاں پر اداروں کے خلاف اور لندن میں بیٹھ کر اور دیگر ملکوں میں بیٹھ کر جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹویٹ ہے جناب شاہین صاحبائی صاحب کا۔ اب شاہین صاحبائی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بیٹھے واشنگٹن میں ہیں اور فرما یہ رہے ہیں کہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ جو چیئرمین ہیں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے، یعنی جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو، ان کو مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ جناب آپ ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آپ فوری طور پر یہ جو جوائنٹ ہیڈز ہیں تینوں مسلح افواج کے، ان کا اجلاس بلائیں
اور اس اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کریں کہ جناب یہ جو مداخلت ہے یہ کسی صورت نہیں ہوگی، اور یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یہ جس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو، ان کو پابند کر دیا جائے کہ یہ انہوں نے سپورٹ نہیں کرنی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب اس کے اوپر ایکشن، اب اگر اس طرح کے جو خواب ہیں وہ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن امکانہ خیالات کے اوپر ضرور پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ امکانہ خیالات آگے چل کر بہت ہی زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہر ایک چیز کو جا کر سیاست سے جوڑ دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات تھے، اب آج ان کو بھکر میں ان کے خلاف کیس چل رہا تھا، اور وہاں پر ان کو جو ہے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے حوالے سے جو اسلام آباد پولیس گئی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ درخواست کی جناب علی امین گنڈا پور کی کسٹڈی ہمیں دیں، اور عدالت نے اس درخواست کو منظور کر لیا، گنڈا پور صاحب کی کسٹڈی دے دی اسلام آباد پولیس کو، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کو لے کے روانہ ہو گئی بھکر سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مراد سعید صاحب گنڈا پور صاحب کی گاڑی کے پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہیں، خود وہ بیچارہ بیٹھا ہوا پریزن وین میں، اور مراد سعید صاحب بیٹھے ہوئے اپنی جو ہے لیکسس کے اندر نا، اور وہاں پر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ویڈیو بناتے ہوئے جو ٹویٹ ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اغوا کر کے لے کے جایا جا رہا ہے اسلام آباد۔ اب عدالتی آرڈر پر پولیس کسٹڈی لے کے جا رہی ہے اسلام آباد، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو اغوا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب کل کو اگر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں اور عمران خان کو پولیس گرفتار کر کے لے جائے، کہیں گے عمران خان کو اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد کے بھی اب بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے، کیونکہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ اب ایک نئی اس کے اندر جہت آ گئی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کیسے، کہ اسی حوالے سے ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو ختم کرانے کے لیے درخواست دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے ایک بینچ بنا دیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ بینچ اب اس کیس کی سماعت کرے گا۔ توشہ خانہ کے حوالے سے ہی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، وہاں پر جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک بینچ بنا دیا ہے، اور جو ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی کیس کے اوپر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے جب انہوں نے پیش ہونا تھا تب وہ اپنے ساتھ بہت سارے ہجوم کو لے کے چلے گئے، اور جو کچہری ہے وہاں پہ اچھا خاصا سین مچ گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گاڑی پہ ہی عمران خان کی حاضری لگائی گئی جس کے اندر ان کی فائل گم ہو گئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد اس کی جو سماعت ہے وہ محض 27 اپریل تک مؤخر کی گئی، اور اب وہی جو جج صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو پیر والے دن 10 اپریل کو طلب کر لیا ہے کہ جناب آپ آئیں اور آ کر یہاں پر پیش ہوں تاکہ آپ کے اوپر فرد جرم عائد کی جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ اب عمران خان صاحب جائیں گے نہیں، ایک مرتبہ پھر نہیں جائیں گے، جب وہ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ہوتی ہے تب عمران خان صاحب کو بخار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نعرے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم نے نہیں جانے دینا، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب ریڈ لائن ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قانون نے تو اپنا راستہ جو ہے وہ لینا ہی ہے نا، وہ قانون سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے عمران خان صاحب۔ اب وہ نہیں پیش ہوں گے، پیش نہیں ہوں گے تو جج صاحب کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ جج صاحب کہیں گے پولیس کو کہ جاؤ بھائی بندے کو گرفتار کر کے لے کے آؤ، وہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کریں گے، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوں گے، پولیس آ جائے گی، پولیس آ جائے گی تو یہاں پر یہ جو صبح شام کی جو سحری افطاری کا بندوبست ہے یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے زمان پارک میں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ موجود رہیں، ورنہ عمران خان صاحب ویسے تو خرچہ عمران خان صاحب نے کرنا نہیں ہے، بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پر یہ خبر چل رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب نے یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے تو انہوں نے اپنے ہر ایک جو درخواست دہندہ ہے جس نے انٹرویو دینے آنا ہے تو اسے کہا کہ جناب تو اپنے نال 2 دیگاں لے کے آنی ہیں، 2 دیگاں۔ اب دن کے اندر اگر جو 20 بندوں کے انٹرویو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 40 دیگیں تو آ گئی نا، سحری افطاری کا بندوبست ہو گیا، بس یہی کام ہے، اپنی جیب سے کچھ نہیں خرچ کرنا، دوسروں سے کراتے رہنا ہے۔ اب وہاں پہ بندے موجود ہیں، سحری افطاری کا بندوبست ہے، وہاں پر باقی تمام چیزیں لوازمات بھی دیگر بھی موجود ہیں۔ اب اگر وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں تو پھر آئے گی اسلام آباد پولیس، پھر عمران خان صاحب کہیں گے، پھر ایک دفعہ کہیں گے جناب میں نے گرفتاری نہیں دینی، کارکنان وہاں پہ جمع ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے دیکھیں جناب روزے کی حالت میں کارکنان پر تشدد کیا گیا۔ بھائی جب آپ قانون کو نہیں مانیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور یہ جو 2 بڑے فیصلے ہیں یہ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔
انہی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ایک جانب دہشت گردی کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، اور دوسرا یہ جو سیاست کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو ایک دم سے ایک نیا فنومینا ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے ذریعے جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے۔ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں، مراد سعید کی اور شاہین صفائی کی۔ یہ مثالیں آپ کو اس وجہ سے دی ہیں تاکہ آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو کہ جناب ان لوگوں کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی طرف سے کوئی عقل کی بات آئے گی، عقل کی گل کوئی نہیں نکلنی ہے نہ کھولو۔ البتہ فساد کی باتیں آپ جتنی مرضی کرا لیں، اور اس فساد کو آگے بڑھانے کے اندر عمران خان صاحب کا بھرپور ہاتھ ہے۔ ادروائز یہ جو مذاکرات کی جو ان کی کوشش تھی یہ کسی نہ کسی لیول پر پہنچ جاتی، لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔